अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यशफ़उ यौमल क़ियामति सलासतुन अल अंबिया सुम्मल उलमा सुम्मश शुहदा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी कदर वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, इस वक्त कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन में से एक रिवायत पढ़ी गई है। अगरचे मेरा मज़मून बुखारी शरीफ की एक रिवायत आपकी खिदमत में पेश करनी थी कि 7 आदमी कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साये में होंगे, लेकिन हज़रत मौलाना कुरान पर बात कर रहे थे, इसलिए फिर मेरे दिल में ये बात आई कि उसी मज़मून को और तफसील से आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दें। और न मैंने तो सोचा था बुखारी शरीफ में एक रिवायत सुबह में पढ़ाई, उसी रिवायत की शरह आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दूँ। मेरे बुज़ुर्गों, ये आलम दुनिया है, इसके बाद आने वाला आलम आलम आखिरत है। इंसान दार फ़ानी में मुसाफिर है, उसकी सफ़र की मंजिल मुतय्यन है। कायनात के बनाने वाले अल्लाह ने, जिसके कब्ज़े कुदरत में कायनात का ज़र्रा ज़र्रा है, इंसान की ज़िंदगी के सांस और दाने और पानी ये भी अल्लाह की तरफ से गिने हुए हैं। हर जानदार के सांस, हर जानदार का दाना पानी अल्लाह की तरफ से गिन लिया जाता है। जितना मुक़द्दर है वही नसीब होता है, मुक़द्दर से बाहर कुछ नहीं। इंसान लुक़मा निगलता है, खाते खाते मौत आ जाती है। जितना दाना अंदर जाने वाला है इतना ही जाएगा। माजी करीब में एक हाजी साहब का इंतकाल हुआ था, खाना खा रहे थे, खाना पूरा नहीं खाया था, मौत आ गई। वो दाने लिखे हुए हैं, जो मुक़द्दर में लिखे हुए दाने हैं वो अंदर जा सकते हैं। पानी का आखिरी कतरा जो लिखा हुआ है वो अंदर जाएगा। फिर अगर तबई तरीके से जावे तो भी, अगर तबई तरीके से नहीं तो नाक के रास्ते से भी जाएगा। और इंसान चाहेगा कि मर जाऊं लेकिन नहीं मरेगा। आप हॉस्पिटलों में चले जाओ, नाक में नोजल रखी हुई है, प्रवाही यहाँ से डाली जाती है, मरता नहीं है। किसी के 7 साल हो गए, किसी के 10 साल हो गए, किसी के 15 साल हो गए, जी रहा है इंसान। अल्लाह का ऐसा कब्ज़ा है कायनात पर, ज़र्रे ज़र्रे पर उसका कब्ज़ा है, ज़र्रे ज़र्रे पर उसकी हुकूमत है। कुल कायनात का निज़ाम वो संभाले हुए हैं। हमारे अल्लाह जितना पावरफुल कोई माबूद नहीं। दुनिया के सारे माबूद बेकार हैं, बेअसल हैं, बेबुनियाद हैं, इंसानों के पैदा किए हुए हैं। हमारे अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया, उस अल्लाह ने सब कुछ बनाया है। दारे फ़ानी है ये, हर एक फ़ना होने वाला है, बाकी रहने वाली ज़ात अल्लाह की। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम।
جس نے بھی وجود لیا ہے وہ فنا ہونے والا ہے، باقی ایک صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے وہ ملک الموت جو سب کی روح قبض کرتا ہے وہ بھی مرے گا، اللہ اس کو بھی مار دیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا، صرف باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس فانی جگت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ انسان کو کسبی چیزیں اختیار دیا ہے، اپنی محنت سے اور کوشش سے ایمان کمائے، اپنی محنت اور کوشش سے دین حاصل کرے، اپنی محنت اور کوشش سے علم حاصل کرے۔ یہ دنیا سیکھنے کی جگہ ہے، یہاں ہر کوئی سیکھنے کے لیے آتا ہے۔ پہلے آدمی سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پھر اس کو سکھاتا ہے۔ یہ اللہ کی زمین پر سب سے مقدس طبقہ ہے۔ ایمان حاصل کرنے کی چیز ہے، ایک کسبی چیز ہے۔ یہ تو ہم ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوئے، جو بے ایمان ہیں ان کو بھی ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ایمان والوں کو بھی اپنا ایمان باقی رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ توحید کے بعد بندے پر اللہ کی معرفت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کون ہوتا ہے؟ آج بہت ساری اسکولیں ہیں، اقرا کے نام سے چلتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں اسلامی اسکول۔ علم اور ایجوکیشن اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ علم اللہ کے پیغمبر کی معرفت اللہ کی مخلوق تک جو پہنچایا جاتا ہے معتبر ذرائع سے، اس کو علم کہتے ہیں۔ یہ صرف علم آخرت ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کی معرفت معتبر ذرائع سے جو بات امت تک پہنچائی گئی اس کو صرف علم کہیں گے، باقی کسی کو علم نہیں کہیں گے۔ باقی سب فنون، فن الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے۔ فن انسان کی زندگی میں ساتھ دیتا ہے، موت پر فن ختم ہو جاتا ہے۔ علم انسان کی زندگی میں ساتھ دیتا ہے اور ابد الآباد کی لامحدود زندگی میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ علم اور ایجوکیشن میں دوسرا فرق یہ ہے کہ علم انسان کو دنیا آخرت کی ترقی دلواتا ہے، ایجوکیشن انسان کو دنیاوی ترقی دے سکتا ہے، لیکن آخرت کے درجات کی کوئی ترقی اس ایجوکیشن کے ساتھ نہیں ہے۔ علم اور علماء کے ساتھ اللہ کی محبت کا معاملہ ہے، ایک زبردست اللہ کی محبت کا معاملہ ہے۔ ابھی ہم نے بخاری میں روایت پڑھی جس میں باب امام بخاری نے قائم فرمایا تھا، علمی فقاہت اور علمی سمجھداری۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں علم یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے چاہتے ہیں دین کے علم کی سمجھ دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ دین کا علم انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اساتذہ توجہ دیتے ہیں، اور مدرسے کی چہار دیواری میں جو آ گئے یہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ اللہ کے محبوب ترین طبقہ یہی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اپنے علم کے لیے۔ وہ طبقہ جو ایجوکیشن میں ہے ان کے ساتھ کوئی خیر کا مطلب نہیں ہے، نہ وہ خیر پر ہیں نہ کوئی خیر اللہ نے ان سے چاہی ہے۔ وہ فن ہے، وہ ہنر ہے۔ آدمی ڈاکٹر بنے گا، چیرنے پھاڑنے کا علم اس نے حاصل کیا، نالج حاصل کی، فن حاصل کیا، انجام کیا ہے؟ کمائے گا۔ کتنا بڑے سے بڑا آپریشن کر کے کمائے گا۔ کوئی ایم ڈی ڈاکٹر بنا، انسان کی 510 رگیں اور 207 ہڈوں سے وہ مشق محنت کرے گا۔ پورے ڈاکٹر کا خلاصہ صرف اتنی چیزیں ہیں، 207 ہڈے ہیں اور 540 رگیں ہیں، یہ اس کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اسی سے وہ کسب معاش کرے گا۔ اسی طرح کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر، کوئی کیا، لیکن مقصد کیا ہے؟ صرف فن حاصل کر لیا۔
اور فن کے حاصل کرنے کے بعد ایک پوزیشن بنا لی، ایک مرتبہ اور مقام اس کو حاصل ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں ایک انسان وہ ہوتا ہے جو دین حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے اور بولنے کا جب سیکھے تو اس کو اللہ سکھاؤ، اس کو کلمہ سکھاؤ، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اپنے پالنہار کا تعارف بچپن میں سکھاؤ۔ سبھی یہ لا عقل ہے، اس میں عقل نہیں ہے، اس میں تمیز نہیں ہے، لیکن زبان پر بول توحید کے بولوائے گئے، زبان پر بول اللہ کی عظمت کے بولوائے گئے، وہ کلمہ سکھایا گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابھی تو سال کا بچہ ہے، بولنا سیکھا ہے، لیکن وہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تب سے اس کی ذہن سازی ہو گئی کہ میرا کوئی ہے جس کو مجھے جواب دینا ہے، وہ مربی ہے، وہ کل کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، وہی اللہ میرا معبود ہے، یہ ذہن سازی۔ پھر 7 سال کا ہو گیا، نماز کا حکم دیا گیا، 10 سال کا ہو گیا، نماز نہ پڑھنے پر اس کو تنبیہ کی گئی۔ ایک اسلام کی تربیت کا نظام ہے۔ تو یہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو انسان کو دنیا میں ساتھ دیتی ہیں، آخرت میں نہیں۔ میں نے ایک ایجوکیشن کی مثال دی، اسی طرح مال، اسی طرح دنیا کے عہدے، دنیا کی وزارتیں، اور ایک چیز علم آخرت ہے۔ اس کے لیے انتخاب رب تعالیٰ کا ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے قرآن کے علم کے لیے پسند کرتے ہیں، اور پھر دنیاوی علوم کورسوں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ آخرت کا علم صرف دلوں سے دلوں میں منتقل ہوتا ہے، دل سے دل میں منتقل ہوتا ہے۔ استاد کے دل سے طالب علم کے دل میں یہ چیز سپلائی ہوتی ہے۔ اب آدمی محنت کرتا ہے بچپن سے، تو پہلے ناظرہ قرآن پڑھتا ہے، اس کی ذہانت، اس کی سمجھداری اور اس کی ہوشیاری یہ کام دیتی ہے، لیکن انتخاب اللہ کا ہے۔ اب دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ علم جو نبیوں کی معرفت معتبر ذرائع سے انسان تک آتا ہے، اس علم کو اللہ نے انسانوں کے حوالے نہیں کیا ہے، اس علم کو اللہ پاک نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ کیسا کنٹرول ہے علم آخرت پر اللہ کا؟ پہلے تو معتبر ذرائع سے علم کی سپلائی، اور جن سینوں میں یہ علم اتارنا ہے اس کا انتخاب اللہ کا۔ اس کے بعد یہ علم کی جب تک صاحب علم قدردانی کرے گا تب تک اس کا علم اس کے سینے میں محفوظ، اور جس دن صاحب علم اس کی قدردانی چھوڑ دے گا، باوجود عالم کے وہ افسانہ بن جائے گا، باوجود حافظ کے وہ افسانہ بن جائے گا، اس لیے کہ اس کے قلب میں، اس کے جگر میں، اس کے اندر میں ایک بہت ذی وقار چیز ہے، ذی عظمت چیز ہے، جس کا ہر وقت انسان کو خیال رہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اپنا مقدس کلام اللہ نے اتارا۔ اس سے پہلے تورات، زبور، انجیل، انبیاء کے 100 صحیفے، یہ سب آتا رہا۔ اخیر میں امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے قرآن اتارا، اور آپ کے قلب اطہر سے صحابہ کے قلوب کے اندر اس کی ترویج اور اشاعت ہوئی، اور صحابہ کرام کی ایک عجیب تاثیر تھی۔ جب تک قرآن کو سمجھ نہیں لیتے تھے، اور جب تک قرآن اپنی زندگی میں عملی جامہ نہیں پہناتے تھے، تب تک اگلا قرآن نہیں سیکھتے تھے۔ داخلہ طریقے، قرآن میں 7 منزلیں ہیں، قرآن کریم میں 30 سپارے ہیں، قرآن کریم میں 540 رکوع ہے، قرآن کریم کے اندر 6664 آیتیں ہیں، 3,22,670 حروف۔ بسم اللہ سے تلاوت شروع ہوتی ہے، والناس پر تلاوت ختم ہوتی ہے، لیکن آسمان سے یہ قرآن آقا کے قلب اطہر میں اللہ نے جو جمع کیا، تو 13 سال مکے میں لگے، 10 سال مدینے میں لگے، 23 سال آپ کے قلب اطہر میں اس کو بھرا۔
पूरी दुनिया खंगाल डालो, कोई एक हाफिज ऐसा नहीं मिलेगा जिसको कुरान हिफ्ज करते 23 साल लगे हो। 7 साल तो लगे हैं, हमारे साथियों को हमने देखा था, एक साथी थे 7 साल लगा है, लेकिन अल्लाह का बंदा अड़ गया कि नहीं हाफिज तो बनूंगा। 7 साल हो गए लेकिन पूरा किया। अल्लाह ताला ज़हन देता है किसी को भी। हमारे एक इतना छोटा बच्चा है, આપણી ભાષામાં કે તો સેડા ચાલે ગઈ, આટલો જ છોકરો। अब उसने शुरू किया हिफ्ज, 2 महीने में 3 पारे निकाल दिए। उसको कुछ पता ही नहीं, न कपड़े पहनने के ठिकाने हैं, न कोई। आप देखो नहीं तो अंदाजा करो। कभी कभी ऐसा भी करो, कभी इन छोटे बच्चों के साथ संवाद लो। मैं उन कदर करता हूँ उन लोगों की जो मदरसों की देखभाल करते हैं, लेकिन कभी कभी अल्लाह ने दिया है खाना खिलाओ और बैठकर उनके साथ दस्तरखान पर खाओ, अजीब लुत्फ महसूस होगा। तो यूँ लगता है कि यार इसकी क्या हैसियत। अब इसको अल्लाह जब नवाजना चाहता है, खाली कद भी इतना है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अपने आधी अर्धी सातड़ गौठण સુધી પહોંચે આટલો છોકરો। अब उसको अल्लाह ताला क्या नवाजना चाहता होगा कि छोटा सा बच्चा जिसमें कोई तमीद नहीं, जिसमें कोई अक्ल शऊर नहीं, जिसमें कोई सलाहियत नहीं, और एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे से बिल्कुल आजिज आ गई, उम्र 14-15 साल की, मर जावे तो दफना देना, हमको जान भी मत करना, लेकिन इसको तुम पढ़ाओ। अब वो कहता है मैं तो 10 पास करूँगा, आर्मी में जाऊँगा और देश की सेवा करूँगा, ना कि मुझे हाफिज बाफिज नहीं बनना है। ये कल की बात है। दोनों के नज़रियात में कितना बड़ा फ़र्क है, एक वो है एक ये। अब उसको समझाया जा रहा है, उस पर असातिज़ा का पूरी टीम छोड़ दी है। बच्चा ऐसी ऐसी बातें करता है। 2 तरफ निज़ाम है, ये इंतखाब खुदाबंदी है, उसको अल्लाह मुंतखब नहीं करना। 1 दिन 3 दिन 5 दिन, अब इंतज़ामिया आजिज़, भाई इसको तुम ले जाओ। जब उसने ये हठधर्मी उसकी है कि मुझे तो बड़ा बन करके आर्मी में नौकरी करनी है, देश की सेवा करनी है, मुझे कुरान बुरान नहीं पढ़ना है, वो भी सभी ये लायक़ल है, ये भी नादान बच्चा है। कौन है वो ज़ात जो अपना कुरान इस तरह से फ़र्क करके, मालूम क्या हुआ, वहाँ से निज़ाम चलता है। इंतखाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है, अल्लाह इनको मुंतखब करते हैं। 1 महीने में हाफिज़ कुरान। जिस वक्त अंग्रेज़ हिंदुस्तान से भगाने के लिए उलमा ने जो कुर्बानी दी, रमज़ान आ गया, शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन गंगोही और शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी, बाहरी सफ़र था, समंदरी सफ़र, दरियाई। कोई हाफिज साहब नहीं थे तरावी पढ़ाने वाले, कोई हाफिज साहब नहीं थे तरावी पढ़ाने वाले, और समंदरी सफ़र था। हमारे असलाफ अकाबिर बुजुर्गान दिन की ज़िंदगी तो देखो, ये कोई सहाबी नहीं है, ये कोई नबी नहीं है, ये कोई ताबई नहीं है, ये कोई अब्दाल कुतुब गोश ख्वाजा नहीं है। हमारे माजी करीब के जलालत शान की शख्सियात जिनके नतीजे में आज दिन बाकी है। शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन गंगोही नव्वरल्लाहु मरकदहू, ये उस्ताद हैं। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी, ये शागिर्द हैं। अब रमज़ान आ गया, समंदरी सफ़र था। हज़रत शेखुल हिंद को फ़िक्र हुई कि हमारी तरावी बग़ैर कुरान के तो गई होती नहीं है कहीं, और इस मरतबा ये समंदरी सफ़र है और रमज़ान आ गया तो तरावी का क्या करेंगे, और हम में से कोई हाफिज़ तो है नहीं। सुन रहे हैं, फ़िक्र ये है, कुरान ये है, जहन ये है, इन अकाबिर के हम नाम लेने वाले हैं। तो उस्ताद अपने शागिर्द को, शेख अपने मुरीद को
یہ مشکل کا مذاکرہ کر رہا ہے کہ کرنے گے کیا، رمضان آ گیا اور تراویح کا مسئلہ ہے، کوئی حافظ نہیں ہے. شاگرد بھی شاگرد تھا حسین احمد مدنی نے فرمایا حضرت میں کوشش کرتا ہوں دن میں قرآن ایک پارہ حفظ کر لوں گا اور رات میں آپ کو سنا دوں گا. سفر، دریائی سفر، رمضان کا روزہ، دن بھر حسین احمد مدنی ایک پارہ یاد کر لیتا تھا، رات کو تراویح میں پڑھ دیتا تھا. ادھر رمضان ختم ہوا، ادھر حسین احمد مدنی سمندری سفر میں حافظ قرآن ہو گئے. اللہ اکبر. یہ ذہن حسین احمد مدنی کا تھا. استاد بھی کیسا ملا جب انگریز نے مولانا محمود الحسن گنگوہی کو مالٹا کی جیل میں ڈال دیا. یہ تو سب بیچارے سردار ولبھ بھائی پٹیل نے، مہاتما گاندھی نے، سبھاش چندر بوس نے، یہ تو تاغوتی فتنے نے بچوں کے ذہن خراب کر دیے. وہ کوئی ہیرو نہیں ہے، ہیرو تو یہ ہیں. جب محمود الحسن گنگوہی کو مالٹا کی جیل میں ڈال دیا، خانقاہ چلاتے تھے، مدرسہ چلاتے تھے، وہاں سے اٹھے تھے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے. قسم خدا تعالیٰ کی سبب کے درجے میں اگر محمود الحسن گنگوہی خانقاہ نہ چھوڑتا تو آج ہندوستان میں یہ اسلام نہ ہوتی. تاریخ تو جانو، پڑھو تو صحیح، کچھ پتہ چلے گا. علامہ کسے کہتے ہیں، ان کی رات دن کی سوچ کیا ہوتی ہے، امت پر پڑھنے والی مصائب اور حالات پر ان کی کیا نگاہیں ہوتی ہے. آج کل ہندوستان کے حالات بڑے عجیب، لیکن لوگ کہتے ہیں ہمیں تو تھوڑا کچھ ہے. 35 کروڑ مسلمان بھارت میں، اور اللہ کی دھرتی پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے پورے ورلڈ میں 2 ارب 200 کروڑ مسلمان تھے. 200 کروڑ یہ کم ہے؟ 200 کروڑ کوئی کم ہے؟ اتنی تعداد پہلے ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدٌ مِنْكُمْ عَلَى الْغَائِبِ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، خالی 1.25 لاکھ. ان 1.25 لاکھ نے کیا محنت کی کہ آج 200 کروڑ دھرتی پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والے ہیں، اور دنیا کی پوری زمین پر 57 اسلامی ملک ہے، 57 اسلامی ملک ہے، اور 200 کروڑ مسلمان ورلڈ میں آج سکون کے سانس لے رہے ہیں. البتہ کبھی افراتفری ہوتی ہے. اگر انسان لمبی سمجھ نہیں رکھے، عقل بصیرت کا استعمال نہ کرے، اس کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آوے. ورنہ نالج بہت ضروری ہے. عالم کو کبھی کم علم نہیں پرکھنا چاہیے. یہ ہمت کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو بڑی دنیا کا کیا نالج. آ جائیں سامنے، بتا سکتے ہیں کہ کیا نالج ہوتا ہے. علم آخرت ایک زبردست بلند پایا علم ہے. ایک مولوی صاحب پہلے نحو پڑھتا ہے، صرف پڑھتا ہے، منطق پڑھتا ہے، فلسفہ پڑھتا ہے، بدیع پڑھتا ہے، معانی پڑھتا ہے، فرائض پڑھتا ہے، فقہ پڑھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، اصول حدیث، اصول تفسیر پڑھتا ہے. یہ کم ہے؟ کتنے وہ لوگ. اس طرح اس کے عالمیت میں پروان چڑھتا ہے. پھر اس کی پسند کا سبجیکٹ پسند کرتا ہے، تو کبھی تفسیر پر تو مفسر بنتا ہے، کبھی حدیث پر تو محدث بنتا ہے. کل عالم اسلام کا ایک ادیب چلا گیا، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کا پوتا تھا، لیکن ان کی علمی قلمی خدمات سے تعینات دنگ رہ گئی. عجیب قسم کے کوئی صحافیت کے امام بنے. عجیب عجیب علوم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھرے ہیں. عجیب علوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں 59 صفحے ایک مفسر نے لکھے ہیں. بسم اللہ ایک لیٹی میں سمجھ جائے. اب اس کی تفسیر 60 پیج کالے کر دی. علم آخرت ہو. تو مالٹا کی جیل میں حسین احمد مدنی کو انگریز نے ڈالا. استاد کو، شاگرد کو پتا چلا کہ میرا استاد نردوش مالٹا کی جیل میں ہے. نردوش کو بھی لوگ جیل میں ڈال دیتے ہیں.
اس پر ابھی بخاری میں ہم نے ایک روایت کتاب الایمان میں پڑھائی. حجاج ابن یوسف ثقفی کا دور تھا، ظالم تھا، خطرناک ظالم. حجاج ابن یوسف ثقفی کے دور میں 80 ہزار نردوش جیل میں قیدی سڑتے تھے. اس میں 35,000 جو ہیں عورتیں ہوتی تھیں. حجاج ابن یوسف ثقفی نے جو ظلم کیا ہے شاید کسی نے کیا ہو. سب سے آخر میں سعید ابن جبیر کو مارا ہے، اور اس کے نتیجے میں خدا نے اس کو 70 مرتبہ مارا تھا. اتنا بڑا ظالم. انگریز کے مظالم انتہائی خطرناک. خالی اس دیش کو انگریز کی چنگل سے چھٹانے کے لیے 52,000 علماء تو دلی کے شہر میں پھانسی دیے گئے. خالی لال قلعے سے چاندنی چوک تک 52,000 علماء. ایک بہت بڑی خیب کام آئی تھی. اس کے بعد جا کر کے دیش آزاد ہوا. جب محمود الحسن گنگوہی کو جیل میں ڈالا، کیسی جیل؟ یوں کھڑے رکھتے تھے لوکھن کے سریے، یوں کرے تو بھی پیچھے سے لوہے کے سریے چوبے، یوں جاوے تو بھی لوکھن کے سریے چوب جائے. ایسی جیل. کالے پانی کی جیلوں کا اندازہ ہے، دیو میں ہے کالے پانی کی جیل. جب ان کو کالے پانی کی جیل میں ڈالا گیا، ان مقدس زوات کو سیفٹی کے ٹوائلٹ کی جو ہیں خرابہ سر پر اٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ان سے ڈلواتے تھے. وقت کا امام عالم ربانی بہت کچھ برداشت کیا. تو حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں اپنے استاد کے ساتھ گئے اور استاد کی خدمت کی. عجیب انداز کی خدمت کی. انتہائی کڑاکے کی سردیاں، اور پانی میں ہاتھ ڈالے تو برف. اپنی بغل کے اندر ہمیانی رکھتے تھے تھیلی، اور اس سے بغل کی گرماہٹ سے پانی کو تھیلی میں گرم کر کے اپنے استاد کو تہجد میں دیتے تھے. قربان جائے مولانا محمود الحسن گنگوہی کہ جو اسیر مالٹا ہو کر کے جیل کے اندر بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے. اور یہ گرم پانی کا نظام شاگرد یوں کیا کرتا تھا. علم اس طرح دنیا میں. تو حجاج ابن یوسف ثقفی کا دور تھا. ابراہیم نام کے 2 آدمی تھے، ایک ابراہیم تیمی، ایک ابراہیم نخعی. اس کی زندگی کا حجاج کا محبوب ترین مشغلہ یہ تھا خون کی ہولی کھیلنا. بس نردوشوں کو قتل کرتا تھا. ابراہیم نخعی یہ فقیہ تھے. ابراہیم تیمی مولوی صاحب بیان کرنے والے وائز تھے. اب ابراہیم نخعی کو پکڑنے کا وارنٹ چھوٹا. ایکج نام ایکج وزن کا ابراہیم تیمی تھا. ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے لوگ لے گئے، جیل میں ڈال دیے. جیل میں جانے کے بعد کہا ساتھیوں نے کہ آپ حضرت ابراہیم تیمی اور ابراہیم نخعی ہم نام ہیں. آپ کو تو جیل میں جانے کا آپ کا وارنٹ نہیں تھا، ابراہیم نخعی کا تھا، آپ کا نہیں تھا. غلطی سے سپاہیوں نے آپ کو پکڑ لیا. اب حجاج کے دربار میں صفائی پیش کرو تو آپ کو چھٹکارا ہو جائے گا. قربان جائیں ابراہیم تیمی جواب دیتے ہیں جیسے ابراہیم تیمی نردوش ہے ایسے ہی ابراہیم نخعی بھی تو نردوش ہیں. وہ زبردست فقہ کے عالم تھے، وہ بھی نردوش، میں بھی نردوش. میں اپنی برات کر کے اپنی صفائی پیش کر کے کسی نردوش کو میری وجہ سے جیل میں ڈالوں، یہ بھی میرے لیے تھوڑا مناسب ہے. ابراہیم تیمی کی موت جیل میں آئی اور جنازہ جیل سے باہر آیا جب عمر پوری ہوئی. کیسے لوگ تھے یہ! علم یہ طاقت رکھتا ہے، علم اندر میں استغنا رکھتا ہے، علم اندر میں اللہ کے حقانیت رکھتا ہے. معمولی حالات اس کو اثر نہیں کرتے ہیں. تو اصل اس پر بات عرض کر رہا تھا. اللہ فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم ہی نے قرآن اتارا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، کرتے ہیں، کریں گے. کیسے ہوتی ہے حفاظت؟
یہ چھوٹے بچوں کو اللہ منتخب کر لیتا ہے، اپنا قرآن اس میں اتر جاتا ہے، یہ قرآن کا حافظ۔ کیا فائدہ ہوا؟ اپنے گھرانے کے 10 یا 7 خدا نخواستہ ان پر جہنم واجب بھی ہو گئی تو ان کو جہنم سے چھڑا کر یہ جنت دلوائے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ اگر یہ عالم بن گیا، گھرانے کے 200 جہنمی خدا نخواستہ ہے، ان کی سفارش سے اللہ اس کو جنت دے گا۔ ایک عالم ایک امت کے حق میں سفارش کرے گا، کیوں؟ اللہ کے کلام کی وجہ سے۔ اللہ کے کلام میں وہ طاقت ہے جو اللہ نے رکھی، یہ اللہ کی حفاظت کے آلے ہیں۔ ان مدارس اسلامیہ عربیہ میں اس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ ابھی موجودہ حکومت ہماری کائنات میں جن کو پریشان کرتے ہیں، پہلے مسجدوں پر آئے، بابری مسجد ایک نشانہ بنی، پھر علماء پر، پھر تنظیموں پر، پھر اداروں پر، اور اب مدرسوں کا سروس شروع کر رہے ہیں۔ کتنی اسکولیں ہیں، کتنے مدرسے ہیں۔ چلو ابھی ورلڈ کا یا بھارت کا میں نہیں، مانگرول کا کہوں، کھانے پینے والے مدرسے 7 سے 8 جہاں نظام ہوتا ہے، پرائمری اسکولیں 29 سے 30، ہائی اسکولیں 14 سے 15، دارالاقامہ والے یہ 7 ہیں بورڈنگ والے، اور اس کے مقابلے میں وہ 30 اور وہ 14۔ ہم نے ان سے رجسٹر لیا ہے، ہم نے ان کو اوقاف میں درج کروایا ہے۔ ڈیٹیل لینی ہو تو اوقاف میں جانا پڑے گا۔ جو ادارے وقف کے ہیں، مساجد وقف میں ہیں، مسلم ادارے وقف میں ہیں، تو وہاں سے ڈیٹیل ملتا ہے، اس لیے کہ ہر سال اس کا وہاں حساب رجوع ہوتا ہے، اور حساب رجوع ہو کر کے وہاں سے سند ملتی ہے اور اس کو چھاپا جاتا ہے۔ کس قدر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ حکومت ہم کو اوقاف کے اندر رجسٹریشن کروانے کا آرڈر دیتی ہے، ہم رجسٹریشن کرواتے ہیں، اور یہ سارے مدرسے رجسٹر ہیں، انکوائری وہاں ہونی چاہیے۔ اب اتنی اسکولیں اور ہائی اسکولیں اور پرائمری اسکولیں، ان میں سے کسی کا سروے نہیں، اور صرف مدرسوں کا سروے، یہ کیا پیغام دیتا ہے؟ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ پھوڑا اور گمڑا کتنا بھی بڑا ہو اور کتنا بھی رنگ بدلے، لیکن کتنا بھی چمک بتائے، لیکن نستر لگنے سے اس کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ناسور گمڑا ہے جو کلر بدلتا رہا اور بہت بڑا بن گیا، اب اس کے پھوٹنے کا وقت آیا ہے، اس لیے کہ ہمت مدرسوں پر کی۔ اور مدرسے یہ انسانیت کی عظیم ترین فیکٹریاں ہیں۔ مدرسے یہ حیوان اور آدمی کے اندر فرق کی ممتاز درسگاہیں ہیں۔ مدرسے کائنات عالم کی انسانیت کی سکون کی آم و جگہ ہے۔ مدرسے امت کے غرباء اور یتاماں اور امت کے وہ طبقے کے لوگ جو بچھڑے ہوئے پسماندہ ہیں، جو نہ اپنی فیس ادا کر سکتے ہیں، نہ اپنی خوراک کا نظام کر سکتے ہیں، ان 4 دیواریوں میں مقید رہ کر اللہ کے منتخب چنندہ پسندیدہ بندے ہو کر وہ اللہ کا علم حاصل کرتے ہیں۔ ان مدرسوں کی حقیقت یہ ہے، کبھی 1 سال میں، کبھی 3 سال میں، کبھی 2 سال میں یہ پورا کا پورا حافظ قرآن بن جاتا ہے، پوری امت کا اس میں حصہ لگ گیا، پھر یہ عالم دین بنے گا۔ آپ دیکھیں گے پھڑ پورے قرآن کا ترجمہ کرے گا، ایک آیت سے فقہ کے مسئلے کتنے مستنبط ہوئے وہ آپ کو بتائے گا۔ خالی 1 رکعت میں 51 مسئلے یہ اسی سے نکالے گا قرآن اور سنت سے۔ ایک محنت ہے، ایک کوشش ہے، ایک کام ہے۔ دشمن بڑا ہوشیار ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے قلوب مدرسوں سے وابستہ ہے، اور تعلیم ہر فرد امت کا لازمی لا ينفك جز ہے، بغیر پڑھے لکھے کچھ نہیں آتا ہے۔
حالات حاضرہ پر نالج ضروری ہے. اسکول کی تعلیم بھی، عصری تعلیم بھی ضروری، لیکن شرعی تعلیم بنیاد کی حیثیت. عصری تعلیم جسم کی خوراک ہے اور آخرت کی تعلیم روح کی خوراک ہے. دونوں میں فرق اتنا ہے. دنیاوی تعلیم سے جسم بنے گا اور آخرت کے علم سے دل بنے گا. اور دنیاوی تعلیم موت پر اس کی راحت کے سارے سامان ختم ہو جائیں گے، اور علم آخرت پر قبر سے روح پر ساری زندگی کی راحتوں کے سلسلے شروع ہو جائیں گے. یہ دونوں میں بنیادی فرق ہے. اگر عصر علم حاصل کیا، کوئی کلیکٹر بن گیا، کوئی معاملتدار بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی پروفیسر بن گیا، ٹھیک ہے، ضرورت، ڈاکٹر کی ضرورت، وکیل کی ضرورت، لیکن امت کا 97% طبقہ تو اس میں ہے. خالی 3% مدرسوں میں. ایک طرف 97 نے ایک طرف 3 آوے سوں لائقت سوں 97 نہ عدد نہ مقابلہ میں 3 حیثیت سوں. اور ان 3 میں سے بھی کمزور ذہنی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے زبردستی ماں باپ کے بھیجے ہوئے ایک محنت ہو رہی ہے، کوشش کام ہے. تو دنیاوی علوم اپنے جسم اور بدن کی راحت پیدا کرتے ہیں، اور آخرت کا علم روح کی راحت پیدا کرتا ہے. جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے، جیسے حافظ شبیر قبر میں رکھ دیا گیا، اس کا قرآن اس کے سینے میں ہے، وہ منظر انہیں معلوم ہوگا. وہاں قرآن چھاتی اور کفن کے بیچ میں بیٹھ جائے گا اور کہے گا گھبرانے کا نہیں ہے. کیسے حالات میں، وحشت میں، خلوت میں، غربت میں، بہت تھکا ہارا ہے، تنہائی میں، کیسا عجیب منظر ہے. اللہ نے اس کو ایسا پردہ بنایا ہے. یہ پاٹ کوئی پردہ نہیں ہے، یہ قبر کی پاٹ کوئی پردہ نہیں ہے. اگر قبر کی پاٹ ہٹا لو تو بھی وہ برزخ کے مناظر نظر نہیں آئیں گے. عالم آخرت کی پہلی منزل برزخ، اور برزخ کے اندر پہلی منزل قبر، اور یہاں کی منیمم زندگی 500 برس کی ہے. منیمم زندگی 500 برس کی. 7 بائی 3.5 اڈھی فٹ گن لو، چلو نہیں. اچھی قبر بنانی چاہیے، مناسب انداز کی ہونی چاہیے. اس پر ہم کافی زندگی بھر کہتے رہے. اپنے قبرستانوں کی خبر گیری کرنی چاہیے. اللہ نے بڑا 55,000 کا سماج ہے، خالی گانچی، دوسری برادری الگ. موت ہوتی ہے، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، بڑی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں. ہر پیر جمعرات کو جایا کرو، مرحومین کو ایصال ثواب کیا کرو. پیر کی طرف کھڑے رہنے کا، سیرانی کی طرف نہیں، پیر کی طرف، نہ جمنی بازو کھڑے رہنے کا، تو وہ کا چہرہ ہمارے سامنے آئے گا. یہ ادب سیکھ لو اور استحضار کرو. میں نے میرے باپ کو یہاں لٹایا ہے، وہاں پہنچے، سلام پیش کرے، السلام علیکم دار قوم مومنین، اے ایمان والوں کا گھر تم کو سلام ہو. کیسا پیارا شبد ہے، السلام علیکم دار قوم مومنین، اے مومنوں کے گھروں تم کو سلام ہو. یہ سلام اسلام نے سکھایا ہے. السلام علیکم یا اہل الدیار من المسلمین، اے مسلمانوں کے گھروں. دیار جمع کا سیگا استعمال کیا. ایک کی تو قبر نہیں ہے، کئی لوگوں کی قبریں ہیں، اور ہر ایک کی قبر ایک مستقل گھر ہے. اس لیے کسی کا گھر بگاڑا نہیں جاتا ہے، اس کے گھر کی حفاظت کی جاتی ہے. جانا چاہیے. میری یہ تقریر کا جز سن کر جانا اور وہاں پتہ لگانا اور کھڑے رہنا اور دیکھنا کہ یہ میرا باپ ہے اور میرا سلام اندر سنتا ہے. امام بخاری نے باب اسماعیل بوتا کا ایک مستقل باب قائم کیا ہے. خیر وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، اس لیے وہ علمی باتیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. پڑھیں تو پتہ چلے گا کیسے عجائبات قدرت ہے. عالم
اپنی زندگی کیسی وقف کرتا ہے. صبح میں 4 بجے اٹھ کر کے ادھر ایک کتاب ادھر ایک کتاب ادھر ایک کتاب، کبھی اس کو دیکھتا کبھی اس کو دیکھتا، کبھی الٹی کرتا کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی یہ شرح دیکھتا ہے کبھی وہ شرح دیکھتا ہے. اس سے ایک لیکچر تیار کرتا ہے اور 30 40 50 کے سامنے جا کر کے وہ لیکچر بیان کرتا ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں مولوی صاحب نے تو مجاچے نے جلسے تو ہیں اللہ کی نسبت سے، لیکن اس کے پیچھے محنت تو دیکھو. وہ PhD جو کرتا ہے، وہ لیکچر جو دیتا ہے، بیک وقت کتنے علوم جمع کرتا ہے. تفسیر پر بھی نظر، حدیث پر بھی نظر، فقہ پر بھی نظر، نحو پر بھی نظر. کوئی ہے ایسا دنیا کا علم؟ میں آپ کو اس کی عظمت بتاتا ہوں. ایک عالم کی بیک وقت کئی علوم پر نگاہ ہوتی ہے. اس کے الفاظ اور جملے جو بنتے ہیں، وہ لینگویج جو ہوتی ہے بڑی مبارک ہوتی ہے. یہ برادری ہماری گھانچی، نواب کی سڑکوں پر ہم بیل گاڑا نہیں چلا سکتے تھے. ہماری حیثیت نہیں تھی کہ ہم نواب کی سڑکوں پر بیل گاڑا چلا سکیں. وہ بڈھے موجود ہیں جنہوں نے دیکھا ہے، یہاں بھی ہوں گے جنہوں نے وہ ٹائم دیکھا ہے، لیکن وہ بیچارے افسانہ بن گئے. آج ان کو کوئی یاد کرنے والا؟ ظلم بہت بری چیز ہے. ظالم افسانہ بن جاتا ہے، ظالم افسانہ بن جاتا ہے. ظلم کسی بھی درجے کا ہو، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے. الا لا تظالموا فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. اندھیر مت کر ورنہ تو اندھیروں میں سپڑا جائے گا. اچھی چیز نہیں. باپ کا سب سے بڑا ظلم اپنے اولاد کے بابت اس کو دین نہ سکھانا. سب سے ظالم باپ وہ ہے جو اپنے اولاد کو دین نہ سکھائے. ظالم باپ، اس سے ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. محنت کرے، کوشش کرے، اپنا وقت قربان کرے، دین سکھا. ہم نہیں کہتے ہیں سب کو حافظ صاحب بنا دو، سب کو مولوی صاحب بنا دو، سب کو قاری قرآن بنا دو، نہیں. لیکن کم از کم اپنا دین موت کے آخری سانس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لے کر جائے. اتنا علم تو ضروری ہے. اسی نے مدرسوں کی قدردانی کرتے. تو وقت کا طاغوتی ظالمی حکومتی اقتدار اور فتنہ آج مدرسوں کے پیچھے پڑ چکا ہے. حفاظت کون کرے گا؟ حفاظت کریں گے امت کی وہ مائیں جن کے پیٹوں سے اولاد جنم لیتی ہے. وہ قسمیں کھائیں کہ ہم ان کو دین کے لیے وقف کریں گے. ظالم کتنی محنت کرے گا؟ جب کورونا آیا وائرس، مدرسوں کے بند کرنے کا اعلان، میں آپ کو مانگرول کا داخلہ دوں خالی حقیقت بیان کرنے کے لیے. جب عورت کی زندگی میں دین ہوتا ہے، مفتی حسین صاحب میں، دوسرے ہمارے مولانا حامد الحسن صاحب شیخ الحدیث، ہماری بیٹیوں نے 7 گھر بدلے، 7 گھر بدلے، لیکن کبھی سبق نہیں چھوڑا. چھپ چھپ کر بھی مدرسہ پڑھا اور عالمہ بنی. آج بہت دکھ کی بات ہے کہ ان کے منچوں سے ہماری بیٹیوں سے نکاح کرنے کے اعلان ہوتے ہیں. وہ بے غیرت اس مسلمان بیٹی کی غیرت کو کیا سمجھے، اور اعلان ہوتے ہیں عجیب قسم کے، اور ان کو کوئی بولنے والا نہیں. اور ہم حقیقت کا اظہار کریں تو ہم پر پابندی لگ جاتی ہے کہ مولوی صاحب سمجھی نے بول جو. سمجھ لیا ہے، جس وقت پرچہ بھرا تھا نے اس وقت سمجھ لیا ہے. انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب سمجھ جانے کی دھمکی دینا یہ اس طبقے میں آتا نہیں. سمجھ جانے کا کیا مطلب؟ احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے زندگی وقف کی، اور اسی پر مرنا ہے، اسی پر جینا ہے، اور اسی کو لے کر کے اپنی زندگی کا طبقہ بنانا ہے. وہ ظالم منچ پر سے کہتا ہے اے ہندو لڑکو تم ایک مسلمان لڑکی لے آؤ، اور تم کو ایک جو ہندو مسلم لڑکیاں ہندو لڑکوں سے نکاح کیوں کرتی ہیں اس کے 10 فائدے ہیں. اور کیا میں بتاؤں؟ یوں کہہ کر کے وہ بتاتا ہے قسم خدا تعالیٰ کہ وہ لیکچر آپ سنو تو آپ کے تن بدن میں آگ لگ جائے کہ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، اور اس کے بابت یہ کافر کیا للکارتا ہے. اتنی سستی ہو گئی میری بیٹی، اتنی سستی ہو گئی، اس کی کوئی ویلیو نہیں. اس نے حیا کا پردہ چاک کیا، اس نے عزت کا دیوالیہ نکالا، اور بچپن میں تربیت کی محتاج تھی، مخلوق تعلیم کے حوالے کی اس کو. غربت کیا کوئی قیامت ہے؟ غربت کوئی قیامت ہے؟
अरे 1 टक्का खाते थे। वो टाइम याद करो कसम खुदा ताला की, हमारे पुराने बुढ़ों ने खाली बाजरे की रोटी और प्याज खा करके भी 25-25 बीघा के जो है खेतर खेड़ के अपनी ज़िंदगी गुजार दी है और टाइम पास कर दिया है, लेकिन कभी भूखमरी की शिकायत नहीं की। आज तो मुरग्गन खाने हो गए। हमारे तीसरे दादा की कब्र के पास जाकर के पूछो कि क्या कभी तुमने चिकन और इस तरह के चावल का तस्वुर था इनके दिमाग में? ये कलर वाले चावल का तस्वुर था? लेकिन वो हया, वो इफ़्फ़त, वो पाकदामनी, वो शर्म पूरी कर गए। शिकायत का नाम नहीं, भूख मरा, हालात मुजाहदे बर्दाश्त किए, लेकिन वकार नहीं खोया। बहुत बड़ी चेंज की ज़रूरत है। मैं खाली वक्ती तौर पर आपको अच्छी अच्छी तकरीर करके चला जाऊं, यह मकसद नहीं है। मैं भी वहाँ मशगूल था, लेकिन मेरा एक ताल्लुक़ है, इनका बाप मेरा सबक साथी है, शौकत। पढ़ने के ज़माने के हम सबक साथी हैं। बच्चा हाफिज़ कुरान और हमारी तबके के लोग और मुफ्ती साहब का भतीजा, इसलिए मैं सब कुछ आगे पीछे करके दिल में एक अजीब बात लेकर के आया था। जब हालात हदीरा पर निगाह डालते हैं तो हमको डराने की बहुत कोशिश लोग करते हैं, अपने भी बेगाने भी। लेकिन अब हम जमात उलमा से कहते हैं कि अब मेमोरेंडम से काम नहीं चलेगा, अब हुसैन अहमद मदनी पैदा होना पड़ेगा और हुसैन अहमद मदनी बनना पड़ेगा। जब अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा सादिर किया था और गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जब कराची में पहुँचे थे तो अंग्रेज़ ने कहा था बयान वापस ले लो, बयान हमारे खिलाफ वापस ले लो। हरगिज़ नहीं ले सकता हूँ। मालूम है मौलवी जी सज़ा क्या है इसकी? तो कहा मुझे मालूम है, और यूँ बगल में से कफन निकाला और कहा देवबंद से इसकी तैयारी करके मैं आया हूँ कराची। मुझे मालूम है कि अंग्रेज़ की यहाँ उसकी क्या सज़ा है। अब ज़रूरत है, अगर हमारी बहन बेटियों को कोई ललकारेगा तो अब मेमोरेंडम नहीं चलेगा। मन बद्दल दीनु फक्तुलू, अब इसी से काम चलेगा। जब बहन बेटी के इज्जत को कोई खड़े चौक हमें ललकारेगा तो हम वो बुज़दिल कौम नहीं है कि हमारी बेटियों का नीलाम होने देंगे, हमारी बहनों का नीलाम होने देंगे। हम इसको पसंद नहीं करेंगे। इसके लिए करना ये पड़ेगा, कोई भी पराया अपना बेगाना जिससे पर्दा ज़रूरी है। बचपन में नाबालिग बच्ची हो तब से पर्दे का एहतमाम करो। तब बच्ची पैदा हो जाए दीन सिखाओ, अच्छे अखलाक सिखाओ, और जब बड़ी हो गई समझदार, देवर से भी पर्दा करे, अपनों से भी पर्दा करे। जो महारिम रिश्तेदार हैं उनको छोड़कर घर में, पराये की तो बात दूर की। मैंने जुमा के खुतबे में कहा था, इस जालिम की ललकार पर मुझे बोलना पड़ा। हमारे यहाँ सबसे आखिर में अभी जो बेटी शेख की लोहारवाड़े में से भरचक मुस्लिम एरिया, और यहाँ से बेटी भोई के घर में चली गई। आपने तो सुना, जानते हैं मांगरोल की हालत नहीं जानते। एक बेटी हमारी गई, इसके पीछे के वीक पॉइंट तलाश करने पड़ते हैं, क्यों ऐसा हो। गरीब आदमी, उसका बाप अभी भी रिक्शा चलाता है, ऑटो रिक्शा, गुजरान में। घर में प्लास्टर चलता था, प्लास्टर। अब ये लड़की थी घर में, बाप तो इसको रिक्शा चलाने जाता था, रोजी रोटी कमानी थी। अब घर में प्लास्टर के मजूर आते थे, ये चाह देती थी। उसमें लड़का लड़की क्या आंख लग गई। वो भोई चमार हार्डी किस्म का, इश्क न देखे बूंदी जात, नींद न देखे टूटी खात, भूख न देखे टाढ़ी बात। पहले ये कहावतें कही गई। पहले के उखाने भी अच्छे थे, अभी तो उखाने रहे का। पहले के उखाने में तो हकीकत थी। उखाने बोलते थे ना, ये उखाना है। 3 साल तक घर में उसके ये सिलसिला चला, 3 वर्ष तक। और वो भोई का जन्मदिन का केक इसके घर में कटता था। मैं आपको मैं दूसरों का क्या कहूँ, हमारी अपनी तो कमजोरी देखो, बाप को भी मालूम है। यूं घर तबाह होते हैं, यूं इज्जतें पामाल होती है। एक हिंदू हार्डी किस्म का लड़का, और उसकी बर्थडे मुसलमान के घर में मनाई जाती, और बेटी वो केक लाती है, इन्हें बाप ने सब काट करके खाते हैं। क्या तमाशा है। अब वो ललकारता है खबीस सुरेश चौहान,
मंच पर से उसने कहा कि 10 फायदे होंगे, और ये क्यों करती है? हमारे बाबा तो मंच पर से बोलता है, खाली 15 दिन में 2 दर्जन मुसलमान जवान लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ चली गई काठियावाड़ में से। कुछ करना पड़ेगा, तरबियत ज़रूरी, ये दीन अपनी औलाद को, बच्चियों की हिफाजत बहुत ज़रूरी। इस्लाम में बेटी नेकी है, इस्लाम में बेटी हया है, इस्लाम में बेटी इज्जत है, इस्लाम में बेटी एक अदीम शाहकार है। उसी से तरबियत पाती है औलाद। बाप तो बाहर रहता है, माँ घर में जिम्मेदारी संभालती है। इसलिए सैयदना गौसुल आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर साहब के वालिदा माजीना, जब वो छोटे थे तब कुरान पढ़ती थी, तो जब पैदा हुई बोलना सीखा तो 2.5 सिपारा खाली माँ से सुन सुन करके उनको कुरान याद हो गया था। तो लोग कहते हैं तो गोश्त पाक की खासियत है। अरे गोश्त पाक की खासियत थे, लेकिन आज ट्राई तो करो, इंशाअल्लाह हमारे घर में भी ऐसे गोश्त पैदा होंगे। बिल्कुल कसम खाकर खुदा ताला की कहता हूँ। एक मौलवी साहब, इनके यहाँ बच्ची विलादत हुई, चंद घंटों के बाद इंतकाल हो गए। अब अच्छा घराना था, समझदार मौलवी साहब थे। दूसरी बच्ची, दूसरा हमल तवल्लुद हुआ, दूसरा हमल हुआ। हमल के ज़माने से आयतुल कुर्सी 4 कुल सूरह फातिहा पढ़कर हमल पर दम करते थे मौलवी साहब, बीवी के हमल पर दम करते थे। जबकि बच्चा पेट में था, दूसरा बच्चा पेट में था, पहला इंतकाल हो गया, दूसरा बच्चा जब पेट में था तो मौलवी साहब ये सूरह फातिहा आयतुल कुर्सी ने 4 कुल पढ़ करके अपनी बीवी के पेट पर दम कर दी। कसम खुदा ताला की, जब वो बच्ची पैदा हुई हमल से, जब वो बोलने सीखी तो 4 कुल सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी उसको मुंह पर याद थी और मैंने मेरे कानों से सुना। तो खाली गोश्त पाक की खासियत थोड़ी है। अच्छा मैं आपको दाखला दूँ, अभी समझ में आ जाएगा। बच्चा जब बोलता है तो हमारे घरों में गाली सीखता है, गाली बोलता है बच्चा जब बोलता। क्यों? वो मोबाइल, माँ बाप के झगड़े में गाली, घर में गाली, एक रिवाज, उसका पता भी आदमी को नहीं होता, लेकिन एक आदत बन चुकी है। चला अब फिर दोस्त का पोटला पड़ोसी को, मारो छोकरो गाड़ कोई भी बोले नहीं ने गाड़ बोलो क्या से। પછી દોસ્ત કા પોટલા પડોશી કો, આ ગલીના છોકરા છે ને એ રમેશ ને ગાળું દે ને ઓલાનો છોકરો ગાળું દે ને ત્યાં से गाड़ सीखा हो, गलत है। वो घर में केळवणी जो हुई है उसका असर है, उसका असर है। आप इसका भी टारगेट करना। दुनिया बीवी थी,